बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफाकी वज़ीर तालीम जनाब राना तनवीर हुसैन साहब, एडवाइज़र प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब आहद खान चीमा साहब, इंतहाई काबिल एहतराम मेंबरान कौमी असम्बली, चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब और दीगर मुअज़्ज़ज़ वफाक और पंजाब के अफसरान, शाहदरा के मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे यहाँ पे आके खुशी भी हुई है और कुछ मामलात में ज़रा तशवीश भी हुई है। खुशी इस हवाले से हालात से आगाही हो, मगर आगे चलने से पहले जो कमिश्नर लाहौर हैं अली रंधावा, उनको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, इंतहाई शरीफ नफ्स, ऑनेस्ट और फ़र्ज़शनास ऑफिसर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और डिप्टी कमिश्नर एक हमारी बेटी हैं कौम की, उनकी भी मैंने बड़ी अच्छी शोहरत सुनी है, लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि यहाँ पर कालीन नहीं होने चाहिए थे। अली रंधावा के होते हुए कालीन नहीं होने चाहिए थे, यहाँ पर चादर होती ज़मीन पे। आजकल के जो हालात हैं उनको देखते हुए मैं समझता हूँ कि सादगी हमारा ओढ़ना बिछोना होना चाहिए। लेकिन अली छोटे भाइयों की तरह है, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है जहाँ पर वो दिन रात मेहनत कर रहा है फ्री आटे की तरसील के लिए, अली रंधावा ने बेपनाह मेहनत की है, चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में, चीफ मिनिस्टर की सुपरविजन में, और उस खातून इस बच्ची ने, डिप्टी कमिश्नर ने, और पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं दर्जा बदर्जा। मैं समझता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा रिस्की मंसूबा था, ये फ्री आटा। मैंने अपने ज़माना खादमे पंजाब में 12 साल रमज़ान शरीफ में हर दुकान में सस्ता यानी सब्सिडाइज आटा दिया। फ्री आटा का मैंने कभी सोचा नहीं था। ये इख्तरा जो सोच इस नौजवान इंटरिम चीफ मिनिस्टर की थी, मोहसिन नकवी साहब की, और फिर जब मैंने मीटिंग्स की और कई मीटिंग्स की तो उन्होंने, और चीफ सेक्रेटरी साहब भी मौजूद थे और भी लोग मौजूद थे, मैं ये कह रहा था कि हम हर दुकान पे सस्ता आटा दें, फ्री ना दें, ताकि धक्कम पहल हुई तो उसका कौन जवाब देगा, कहीं खुदा न खास्ता मामलात हाथ से निकल जाएं। बड़ी सोच विचार के बाद ये फ़ैसला हुआ। कहीं इक्का दुक्का वाक़यात हुए जिसका हम सबको बहुत अफसोस है, लेकिन मैं यहाँ पर शाबाश देना चाहता हूँ पंजाब के चीफ मिनिस्टर को और पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को और उनकी तमाम इंतज़ामिया को कि उन्होंने बड़ी जाँफशानी से ये मरहला तय किया। अभी भी कुछ दिन बाकी हैं, इंशाअल्लाह ये फ्री आटे का जो मरहला इंशाअल्लाह बड़ी अच्छे तरीके से तय हो जाएगा। तकरीबन 8 से लेकर 10 करोड़ लोगों को इस फ्री आटा से इसका फ़ायदा पहुंच रहा है। 8 से 10 करोड़ लोग पंजाब में, ये कोई मामूली बात नहीं है। मुंह से कह देना कि 8 से 10 करोड़ लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और फिर शनाख्ती कार्ड जो कि पॉवर्टी स्कोर में जिनका नाम दर्ज नहीं था, उनके लिए भी हमने कहा कि उनको दिया जाए, ताकि खल्क़े खुदा है, शायद किसी की आवाज़ आसमानों को चीरती हुई अल्लाह ताला के यहाँ पहुँच जाए और कबूलियत हो, और पाकिस्तान के हालात अल्लाह ताला बदल दे और सही मानों में इसको कायद और इकबाल का पाकिस्तान बनाए। तो इसलिए 10 करोड़ लोगों तक ये फ्री आटा
اس کی ترسیل ہوئی ہے، جو کہ ایک بہت بڑا تاریخ کا پہلا موقع ہے 75 سال میں. اور میں ایک مرتبہ پھر ان کو سب کو میں ستائش پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ بہت شاندار کام ادا کیا انہوں نے. آگے چل کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس شہر لاہور اس شہر لاہور میں جو میاں نواز شریف کی قیادت میں جو منصوبے بنائے گئے آپ کے بچوں کی، آپ کے آنے والی نسلوں کی خوشحالی اور سکون اور ان کی حفاظت کے لیے، وہ بے شمار ہے. میں کسی ایک منصوبے کا نام نہ لوں، اگر گنتی شروع کروں تو شاید فہرست مکمل نہیں ہوگی، مگر یہ نشست یہ برخاست ہو جائے گی. چاہے یہ گریٹر اقبال پارک ہو، چاہے آپ کا میٹرو بس ہو، چاہے آپ کا یہ ہسپتال ہو، چاہے آپ کی یہ کرکٹ گراؤنڈ ہو. یاد ہے نا آپ کو یہ کرکٹ گراؤنڈ، یہاں پر آوارہ کتے پھرتے تھے، نشئی بیٹھتے تھے. درست ہے کہ نہیں درست ہے؟ بھائی زور سے بات کرو، یہ بات درست ہے؟ بجلی کے منصوبے، 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. نواز شریف کی قیادت میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی 2018 میں. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بڑا عظیم کارنامہ تھا کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنا. اس کے بعد کیا ہوا؟ آج میں آپ سے بڑی ایک دل سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد کیا ہوا؟ 2018 میں جھرلو الیکشن ہوا، اور مجھے نہیں پتا کہ وفاق میں، نیشنل اسمبلی میں میاں نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کو کتنی سیٹیں ملتی اور پنجاب میں کتنی سیٹیں ملتی. لیکن ایک عام آدمی، ایک چھابڑی والا بھی اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ نواز شریف کی قیادت میں جو 2013 سے 18 تک جو ترقی اور خوشحالی کا سفر پورے پاکستان میں ہوا اور پنجاب میں ہوا، اس کے پیش نظر لوگ اپنے دل سے نون کو اور شیر کو اور نواز شریف کو ووٹ دینا چاہتے تھے. لیکن مہر کہاں لگی اور کون جیت کے آیا، یہ ایک ایسی تلخ داستان ہے کہ جس کے اوپر اگر میں بات کروں تو آپ کے آنسو نہیں تھمیں گے کہ اتنی بڑی تاریخ کی گڑبڑ ہوئی. یعنی عام طور پر دیہاتوں میں جو انتخابات کے رزلٹس ہیں اس میں 1-2 دن لگ جاتے ہیں. یہ الٹا چکر ہوا کہ دیہات میں فر نتائج آنا شروع ہو گئے اور شہروں کے نتائج کئی ہفتے تاخیر کا شکار ہو گئے. اور اس کے بعد پھر جو حکومت آئی، مجھے بتائیں کہ یہ جو میرا منصوبہ تھا، نون کا منصوبہ تھا، نواز شریف کا منصوبہ تھا کہ میٹرو کو شاہدارہ سے کالا شاہ کاکو لے کے جایا جائے. کیا ہوا اس کا 4 سال میں؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں مجھے. یہ جو ہم نے پروگرام بنایا تھا کہ راوی تک ہم فلائی اوور بنائیں گے اور اس کے لیے پوری اس کی مکمل طور پر اس کی فیزیبلٹی بن گئی تھی. وہ الیکشن سے پہلے آخری مہینے تھے. میں آپ سے یہاں پر وعدہ کر کے گیا تھا کہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو 2018 میں یہ سارا مکمل ہو جائے گا. اگر ہمیں اللہ نے موقع وہ دیا ہوتا جو کہ ہمیں مل گیا تھا، وہ جھرلو نے اور فراڈ نے اور جعلی الیکشن نے وہ ہم سے موقع چھینا، نواز شریف سے موقع چھینا. مجھ سے نہیں، نواز شریف سے نہیں، پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے چھینا جو ترقی اور خوشحالی کا ایک نیا سفر دیکھ رہے تھے. وہ منصوبہ رہ گیا اور اس کے بعد ریسٹ از ہسٹری. اور پھر وہ حکومت نے کرپشن کی آخر ہو گئی. تھانے بکتے تھے، ڈی پی اوز ڈی سی اوز کے دفتروں کی بولیاں لگتی تھیں. یہ بات آپ بھول گئے؟ میرے زمانے میں، نواز شریف کے زمانے میں کسی کی جرت تھی کہ وہ تھانے کی بولی لگوا لے یا ڈپٹی کمشنر یا ڈی پی او کے دفتر کے عہدے کی بولی لگوا لے؟ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. ہم انسان ہیں، غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، ضرور کوتاہی ہوئی ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. ہمیں ہر وقت اس کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. لیکن دانستہ طور پر یہ ممکن نہیں تھا کہ نواز شریف کے دور میں اور میرے صوبے میں کے دور میں کوئی کرپشن
थी, करप्शन तो शायद क़यामत तक बंद ना हो, लेकिन उसमें कमी लाना, उसमें गिरावट लाना, ये होता है हुकूमत की जिम्मेदारी, जिसके लिए हम दिन रात काम कर रहे थे। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, ये वो सफ़र था तरक्की और खुशहाली का, मगर उसको फिर नज़र लग गई, उसको नज़र लग गई और तरक्की जो है वो माकूस हो गई और हर जगह यहाँ पर वीरानी छा गई। याद करें वो दिन जब इस शहर की माल रोड और गुलबर्ग रात को 2 बजे सड़कें धुलती थी। मैं दुरुस्त कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? आपको याद होगा, आज वो सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। इन 4 सालों में सड़कें बर्बाद हो गई, सफाई बर्बाद हो गई, सफाई का निज़ाम ख़त्म हो गया। वो तुर्क हमारे जो दोस्त थे उनको गिरफ्तार किया गया, उनको बेइज्जत किया गया। ये है जो तबाही पिछले 4-5 साल में इस मुल्क के अंदर, इस सूबे के अंदर और इस शहर में बपा की गई। मैं ये समझता हूँ कि आज फिर एक मौका आया है। देखिए, महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं। अगर मुझे या इस नौजवान इंटरिम वज़ीर आला को या इसकी हमारी इंतज़ामिया को या हमारी हुकूमत को अगर अवाम का दर्द ना होता, मैं पुरानी बातें नहीं दोहराना चाहता कि ऐसा ना हो कि मुबादा आप ये समझे कि मैं खुद नुमाई से काम ले रहा हूँ, लेकिन मैं इसी मिसाल को आपके सामने रख कर बताता हूँ कि महंगाई ज़रूर है और मुझे पता है कि आम आदमी की ज़िंदगी तंग है, मैं जानता हूँ इस बात को। इसीलिए हमने ये फ्री आटे का इंतज़ाम किया। इसके ऊपर कितने अरब लगे? 65 अरब रुपए एक महीने में। सिर्फ रमज़ान शरीफ के महीने में लाहौर से लेके कोट सब्जल तक, रहीम यार खान और उधर अटक तक 65 अरब रुपए की खतीर रकम से ये फ्री आटे का इंतजाम किया गया है। क्यों? इसलिए, भाई बैठ जाए, जरा बात सुनने मेरी, भाई बैठ जाए, भाई बैठ जाएं, ओ भाई बैठ जाएं। क्यों? इसलिए कि मुझे, मेरे कायद नवाज शरीफ को, मखलूत हुकूमत को, हम सबको पूरा एहसास है कि महंगाई ने अवाम का जीना दूभर कर दिया है। और महंगाई के क्या असबाब हैं मैं उसमें नहीं जाना चाहता। वो 4 साल की कहानी अभी मैंने इख्तिसार के साथ आपको बयान की, फिर कभी बताऊंगा कि किस तरह हमें IMF का टूटा फूटा मुआहदा हमारी झोली में पड़ा और किस तरह हमने आज भी लकीरें निकाली जा रही हैं ताकि IMF के साथ मुआहदा हो जाए। मैं उस दिन के लिए मैं अल्लाह ताला से कहता हूं कि मेरी ज़िंदगी में अगर हम IMF से जान छुड़ा लें और ये जो बेड़ियां IMF की ये कट जाएं एक दिन, तो वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा खुशी का दिन होगा कि पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा होगा। फ़िलहाल हमें IMF की शराइत माननी पड़ रही हैं, हमारे पास कोई और चॉइस नहीं। हर कड़ी उनकी शर्त हमें माननी पड़ रही है, हमें उसके बगैर हम आगे नहीं चल सकते। लेकिन मैं आपको ये बात यकीन से कहना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह कि ये IMF का मुआहदा हो जाए। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अब जो अदालत उज़्मा में और पार्लियामेंट में जो मामला चल रहा है वो आपके सामने है। वो यहाँ पर मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। कहना ये चाहता हूँ कि हम इंशाअल्लाह दिन रात मेहनत करेंगे, दिन रात कोशिश करेंगे आपके साथ मिलकर, और पाकिस्तान का ज़रूर हम इंशाअल्लाह कायद और इकबाल का पाकिस्तान बनाकर दम लेंगे। अगर मेरी ज़िंदगी में ये सफ़र, इकबाल और कायद का सफ़र हम शुरू कर दें तो मेरी रूह कब्र में बड़ी सुकून से होगी कि जिसके लिए पाकिस्तान बना था, जिस मकसद के लिए, जिसके लिए अजीम कुर्बानियाँ दी गईं, वो कुर्बानियाँ आज रंग दिखा रही हैं। तो मेरे भाइयों और नौजवान साथियों, आज यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो एक फ्लाईओवर बना रही है पंजाब हुकूमत, एक फ्लाईओवर बना रही है वफाकी हुकूमत, जो इमामिया कॉलोनी का जो फ्लाईओवर है वो वफाक बना रहा है, जो शाहदरा का जो फ्लाईओवर है वो पंजाब हुकूमत बना रही है। हम दोनों मिलकर एक दूसरे से भरपूर तावन कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये मंसूबे जो कि कई सालों से ताख़ीर का शिकार हुए, उनको इंशाअल्लाह जल्द से जल्द मुकम्मल करेंगे।
جو امامیہ کالونی کا جو فلائی اوور ہے اس کو 18 ماہ لکھا تھا کہ مکمل ہونے میں. میں نے کہا کہ شہباز شریف کا تو یہ کام نہیں ہے کہ 18 مہینے. شہباز شریف تو اس سے بہتر ہے کوئی گھر بیٹھ جائے. 18 مہینے میں اگر چیز مکمل ہونی تو پھر کوئی اور آ کے مکمل کر لے. ان کو میں نے 3 مہینے دیے ہیں. 3 مہینے. یہ بیٹھے ہیں سامنے. بیٹھ جائیں. کیپٹن صاحب بیٹھے ہیں جو سیکرٹری میں. بیٹھ جائیں. کیپٹن صاحب بیٹھے ہیں. او بھائی بیٹھ جائیں. بیٹھ جائیں. کیپٹن صاحب بیٹھے ہیں جو سیکرٹری کمیونیکیشن ہیں. دونوں جو پھول ان کے سر پہ ہیں. یہ چیئرمین بھی ہیں NHA کے اور کیپٹن بھی ہیں اور تیسرا یہ سیکرٹری بھی ہیں. اس کے بڑھ کر ان کو اور کیا ہوتا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو 3 مہینوں میں یہ مکمل کرنا ہوگا. کائنڈلی ذرا کھڑے ہوں, ذرا اپنا چہرہ دکھائیں عوام کو. اس طرف ہو کے ہاتھ کھڑا کہہ کے 3 مہینے میں زندگی رہی تو بنائیں گے. اب کہہ دیں نا آپ ان کو. چل ٹھیک. 3 مہینے میں اس کو مکمل کرائیں گے انشاءاللہ. او بھائی باپ آپ ذرا اپنا ٹوپ آپ نے بہت لمبا پہنا ہے. بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ. بہت بہت خوب. تو دوسرا جو ہے میٹرو کا منصوبہ وہ بھی اپنا آپ کے لیے ہے, آپ کی ہماری بیٹیوں کے لیے, بچوں کے لیے شاہدارہ. اور تو میٹرو کا منصوبہ جو ہے اس کو یہاں پر کالا کھتائی تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ. کالا شکاکو, سوری, تھینک یو. کالا شکاکو لے کے جائیں گے اس کو, تاکہ یہ جو ٹریفک کا ازدحام ہے یہ ختم ہو. اور اس کے لیے ابھی بیٹھ جائیں. بیٹھ جائیں. ابھی بیٹھ جاؤ. یہ ازدحام ختم ہو تو اس کو ہم انشاءاللہ کالا شکاکو لے کے جائیں گے. یہ میری وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی بات ہو گئی ہے اور یہ منصوبے عوام کے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ جب 2018 کے الیکشن میں ابھی کئی مہینے پڑے تھے تو اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے ثاقب نثار, انہوں نے ان تمام منصوبوں پر پابندیاں لگا دی تھیں. کیوں؟ اس لیے کہ نون لیگ نہ جیت سکے. انہوں نے باقاعدہ بلا کر افسروں کو تنبیہ کی. اپنی عدالت میں ہفتے اور اتوار کے دن جو عدالت لگتے تھے وہ کسی یتیم کی درخواست کے اوپر فیصلہ کرنے کے لیے نہیں, کسی بیوہ کو اس کا حق دلانے کے لیے نہیں, کسی ظالم کو اس کو قرار واقعی سزا دینے کے لیے نہیں. یہ بتائیں 56 کمپنیاں یہ لے کے آئیں. یہ اتنی بڑی بڑی تنخواہیں آپ کہاں سے لے رہے ہیں یہ سرکاری افسران؟ 56 کمپنیاں. میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, سن لو, اس واقعہ کو 4 سال ہو گئے ہیں. 56 کمپنیوں میں کون سی ایک کمپنی ہے جس میں میرے خلاف ایک دہلی کی کرپشن ثابت ہوئی؟ اب وہ 56 کمپنیوں کا نعرہ کیوں نہیں لگتا؟ اور وہ بڑی بڑی تنخواہوں لینے والے افسران کی بات کیوں نہیں ہوتی؟ وہ صرف پنجاب میں تھی. آج بھی وفاق میں, سندھ میں, بلوچستان میں, KP میں جو کمپنیاں, جو اچھے افسر کام کرتے ہیں یا لوگ کام کرتے ہیں, ان کو بڑی تنخواہیں ملتی ہیں. ان کا تو ثاقب نثار نے کبھی پوچھا نہیں. اور ایک بات میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں. یہ جو اورنج لائن ہے, اورنج لائن جانتے ہیں نا آپ؟ سفر کیا اس میں؟ کتنوں نے سفر کیا؟ ہاتھ کھڑا کریں. کیسا سفر ہے؟ سفر کیسا ہے؟ کیا لگتا ہے اندر بیٹھے ہوئے؟ ہندوستان دلی میں اس طرح کا ان کے یہاں بھی ہے, لیکن ہمارا اورنج لائن دلی سے کہیں بہتر ہے. یہ شہر لاہور دلی سے کہیں صاف تھا. یہ شہر لاہور دلی سے کہیں خوبصورت تھا. یہ شہر لاہور دلی سے کہیں سرسبز تھا. لیکن اس کو نظر لگ گئی ان تمام ان لوگوں کی جو نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان ترقی کرے یا نواز شریف دوبارہ آ کر اس ترقی کے سفر کو شروع کرے. تو ثاقب نثار نے کیا کیا؟ یہ اورنج لائن یہ چین نے تحفہ دیا تھا پاکستان کو. اور مجھے کہا تھا کہ وزیر اعظم چین نے, جن کا نام پریمیئر لی, اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں, انہوں نے کہا تھا یہ, اور پریزیڈنٹ شی نے بھی, کہ یہ آپ کے لیے اور آپ کے بھائی کے لیے تحفہ دے رہے ہیں ہم, پاکستان کے عوام کے لیے, لاہور کے عوام کے لیے. پہلے PTI لاہور میں گئی, درخواست دی. 11 مہینے یہاں پر کیس سنا گیا. سننے والی بات ہے. 11 مہینے کیس یہاں پر لگا رہا اورنج لائن کے خلاف. اور
جو قابل احترام ججز تھے انہوں نے کرپشن کے حوالے سے ایک لفظ نہیں لکھا، کلین چٹ تھی، 300 صفحے کا وہ فیصلہ آیا. اس کے بعد پی ٹی آئی اس میں اپیل میں چلے گئے اسلام آباد سپریم کورٹ میں. یہی ثاقب نثار صاحب نے اس کی پوری پروسیڈنگز کاروائی انہوں نے سنی، اور جب مکمل ہو گئی کاروائی تو 8 مہینے فیصلہ نہ دیا. کیوں؟ کہ اورنج لائن مکمل ہو گئی الیکشن سے پہلے، تو یہ تو پھر نون لیگ کے وارے نیارے ہو جائیں گے. کتنی کم ظرفی ہے، کتنی ایک پست سوچ ہے کہ یہ منصوبہ میرا نہیں تھا، یہ میری قوم کی بیٹیوں کا، بیٹوں کا، نوجوانوں کا، بزرگوں کا، ماؤں کا، مریضوں کا، ڈاکٹروں کا، طالب علموں کا، استادوں کا، ایک بیوہ کا، ایک یتیم کا منصوبہ تھا، جس کے لیے اربوں روپے چین نے ہمیں دیے تھے. اور یہ تاخیر سے جو بنا اس میں اربوں روپے قیمت بڑھ گئی، سود اس کا پڑا، عوام کو اس کا فائدہ نہ پہنچا، اور ثاقب نثار نے اپنی دل کی بھڑاس نکالی. اسی طرح پی کے ایل آئی، پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ، جو ڈیفنس میں بنایا ہم نے، اس کو ثاقب نثار نے تباہ و برباد کر دیا، صرف اس لیے کہ اپنے بھائی کو وہاں پر اپنا انچارج لگوانا چاہتے تھے. جو لوگ، جو قومیں اس طرح تباہی کا شکار ہوتی ہیں تو پھر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. تو میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری بیٹیوں، میں آپ کو آج کہنے آیا ہوں کہ قومیں تب بنتی ہیں کہ آپ ذاتی پسند ناپسند سے بالا تر ہو کر، آپ ذاتی انات کو ایک طرف کر کے، آپ اپنے شیخ رشید کے حلقے میں تو آپ پہنچ گئے. آپ چیف جسٹس تھے کہ شیخ رشید کے آپ اس کے الیکشن کے آپ اس کے پولنگ ایجنٹ تھے، یا آپ چیف جسٹس تھے؟ اس کے حلقے میں آپ کیا کرنے گئے تھے الیکشن سے 3 دن پہلے؟ یہ ہیں وہ تاریخی لمحے جس نے پاکستان کو آج تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا. لیکن اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں. اس میں یہ مشکل چیلنج ضرور ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آج جو لا اینڈ آرڈر آج سے 4-5 سال پہلے کی صورتحال تھی، شہدارہ والوں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا دل گواہی دے گا. یہ تو نہیں کہ پولیس جو ہے وہ سب فرشتہ تھی اور امن و سکون ہر طرف تھا اور کوئی چوری چکاری نہیں ہوتی تھی. نہیں، واقعات جب تک قیامت نہیں آئے گی چوری کے بھی واقعات ہوں گے، دوسرے واقعات بھی ہوں گے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا حکمران جاگ رہے، کیا پولیس کا جو سپہ سالار ہے وہ جاگ رہا، کیا انتظامیہ اپنے جو فرائض ادا کر رہی؟ وہ زمانہ تھا نواز شریف کی قیادت میں، جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر طرف بہتری ہو رہی تھی، اور پھر کوئی ایسی کسی دشمن کی نظر لگی کہ ہم پھر زوال پذیر ہوئے. لیکن میں آپ کو آج یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا. چیلنجز ضرور ہیں، مگر زندگی رہی اور اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو پاکستان ضرور ان مشکلات سے نکلے گا، پاکستان ضرور اپنی منزل کو پہنچے گا، پاکستان ضرور اس کا جھنڈا دنیا میں سب سے اوپر لہرائے گا. کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ اگر بجلی کے اندھیرے ختم ہوئے، اگر دہشت گردی اس ملک میں ختم ہوئی، اگر اس ملک کے اندر اور اس شہر میں چاروں طرف سڑکیں، اسکول، ہسپتال بنائے گئے اور مریضوں کو مفت علاج مہیا کیا گیا، دوائیاں مفت دی گئیں، تو پھر آپ یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ مشکل کے وقت بھی گزر جائیں گے اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کی منزل کی طرف رواں دواں ہوگا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اور ہم نے اس کو مل کر ہم نے اس کو طے کرنا ہے. کل ہماری میٹنگ تھی نیشنل اسمبلی کی ان کیمرہ سیکیورٹی بریفنگ. اس کے بارے میں تو میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا کہ وہ ایک ٹرسٹ ہے، اس کے بارے میں کوئی لفظ نہیں کہا جا سکتا. لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کی شرائط میں، بھائی ذرا غور سے سنیں، آئی ایم ایف کی شرائط میں آخری شرط یہ تھی کہ آپ اپنے دوست ممالک سے چند ارب ڈالر لے کے آئیں. یہ ان کی شرط تھی. اور میں آپ کو آج حقائق بتانا چاہتا ہوں. چین نے آج سے کوئی 2-2.5 مہینے پہلے، 2 مہینے پہلے، چین نے اندازہ لگا لیا کہ پاکستان کو اب مشکلات
سے دو چار کیا جا رہا ہے، اور ایسی کڑی شرائط پاکستان کے آگے رکھی گئی ہیں جس کو نپٹنا پاکستان کے لیے کوئی آسان کام نہیں۔ اور یاد رکھنا میری بات، میں قبر میں چلا جاؤں گا تب بھی آپ کو یہ بات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 100% درست نظر آئے گی کہ چین پاکستان کا، جس طرح سعودی عرب، جس طرح UAE، جس طرح قطر پاکستان کے بہترین دوستوں میں شامل ہوتے ہیں، چین اسی طرح پاکستان کا بہترین مربی ہے۔ جب چین نے دیکھا کہ پاکستان کے لیے کانٹے بچھائے جا رہے ہیں اور مشکلات میں پاکستان گر رہا ہے، تو اس نے، چین نے ہمیں $2 ارب تو انہوں نے جو ہمیں دیا ہوا تھا، ہمیں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ قرضہ، اس کو انہوں نے رول اوور کر دیا، اور اس کے علاوہ جو قرضے ہم نے ان کو واپس کیے تھے وہ انہوں نے $2 ارب انہوں نے ہمیں واپس کر دیے کہ یہ لے لیں، آپ اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ اپنا کام چلائیں۔ یہ ہوتی ہے دوستی، یہ ہوتی ہے بھائی چارہ۔ اب آ جائیں، اور IMF نے کہا کہ یہ تو کافی نہیں ہے، ہمیں آپ اوروں سے بھی پیسے لے کے دیں۔ اب بتائیے، کیا پاکستان، آپ میں سے یہاں پر کئی لوگ بیٹھے ہیں، یہ بزرگ بیٹھے ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت لمبی ٹوپی پہنی ہے، اور یہاں پر نوجوان بیٹھے ہیں، آپ میں سے کئی بڑے، آپ کے دادا، آپ کے نانا پردادا ہندوستان سے آئے ہوں گے، اپنا پاکستان بنتے وقت یا اس سے پہلے راستے میں کئیوں کے بچے شہید ہو گئے، کئی کو ماؤں کے آنچل پھٹے، کئی وہاں پر ہندوؤں سے، سکھوں سے لڑے، اور وہیں وہاں پر ان کی قبریں کھد گئیں، تب جا کر پاکستان مارج وجود میں آیا۔ کیا اس لیے کہ ہم قرضوں کی مے پیتے رہیں؟ اس لیے کہ ہم بیکاری بنے رہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہوں؟ نہیں نہیں، ان کی قبریں، ان کی روحیں قبروں میں تڑپ رہی ہیں، اور آپ سے اور مجھ سے پکار کر سوال کر رہی ہیں کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کے لیے ہم نے اپنے خونوں کا نذرانہ دیا تھا، یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کے لیے راستے میں میری بیٹی شہید ہو گئی تھی، یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کے لیے میری والدہ نے دم توڑا تھا امرتسر میں یا اٹاری میں یا کسی اور جگہ پر، یہ وہ پاکستان نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ پاکستان جس کا خواب اقبال نے اور حضرت قائد اعظم نے بتایا تھا، وہ پاکستان جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھیں، ہنوز شرمندہ تعبیر ہے۔ اور یہ میں نے جو چین کی آپ کو مثال بتائی ہے، اب میں آپ کو آخری بات اس بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو IMF نے کہا کہ باقی اپنے دوستوں سے پیسے لے کے دیں، تو چنانچہ پچھلے 1.5 مہینے میں ہم نے سر توڑ کوشش کی، اور میں انتہائی شکر گزار ہوں سعودی عربیہ کا، انتہائی شکر گزار ہوں میں اپنے UAE کا، جنہوں نے ہمیں $3 ارب دیے، ہمیں $3 ارب۔ اور اس کے لیے میں تو ان سے جا کے بات کرایا تھا، لیکن اس کے لیے جو تگ و دو کی ہے، جو محنت کی ہے، جو پسینہ کرایا ہے، میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں، وہ ہمارے نوجوان فارن منسٹر بلاول بھٹو نے کوشش کی، اسحاق ڈار صاحب جن کو راتوں کو بھی نیند نہیں آتی بیچاروں کو، وہ اس کام کے لیے دن رات جتے رہے، اور جو نئے جو سپہ سالار آئے ہیں، جنرل عاصم منیر، راتوں کو یہ جاگے، اور سعودی عربیہ سے، UAE سے میں نے اس طرح یہ معاملہ طے پایا، اور اب IMF کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، تمام شرائط منظور ہو گئی ہیں، انشاءاللہ وہ قرضہ منظور ہوگا، لیکن فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے قرضوں کے اوپر زندگی بسر کرنی ہے یا خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کے محنت، امانت اور دیانت کے ذریعے ہم نے پاکستان کو، اپنے خاندان کو، بچوں کو بنانا ہے، سنوارنا ہے۔ یہ ہے وہ سوال جس کا جواب آپ نے اور 22 کروڑ عوام نے دینا ہے، جس کا جواب میں نے دینا ہے اس عدالت میں اور اللہ کی عدالت میں۔ تو میں آپ کو جو آج آخری بات کرنے آیا ہوں، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور بہنوں، سن لو میری بات، وہ قومیں تبھی ترقی کرتی ہیں جو خود اٹھتی ہیں اور فیصلہ کر لیتی ہیں کہ اللہ کے سہارے ہم نے زندہ رہنا ہے عزت کے ساتھ، اور اپنا مقام پیدا کرنا ہے۔ اور وہ مقام جو ہے وہ کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ وہ جادو ٹونے کے بغیر نہیں ہوتا، وہ چھو منتر سے نہیں ہوتا، وہ محنت سے ہوتا ہے، وہ ریاضت سے ہوتا ہے، وہ دیانت سے ہوتا ہے۔ اسی لیے میں اس شعر کے اوپر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے
رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ رانا صاحب نے کوٹ عبد المالک میں ہسپتال کی بات کی، تو میں چیف سیکرٹری صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ سی ایم کو کہیں کہ اس کی فیزیبلٹی فوراً بنوائیں اور وہاں پر ہسپتال بنوائیں اور لوگوں کی دعائیں لیں۔ پاکستان پائندہ باد۔